वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नूरुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं जो खुदावंद के अजीम खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब। भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड सलाम। और खुदा का शुक्र करता हूं कि आज फिर आपके साथ, पादी साहब के साथ हाजिर हूं ताकि हम मिलकर वर्शिप करें खुदा की। खुदा उनका शुक्र। भाई साहब, मैं खुदा उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम को मिलकर करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। बहनों भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं। 2 दिन ब्रेक हुई। मैं एक ट्रेनिंग में था और हमारा जो भाई साहब स्प्रिंग स्कूल उसको कहते हैं, 2012 से मैं नहीं उसको अटेंड कर पाया था। फिर उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो लेकिन आज मैं वापस आया हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए कि आप प्यार करते हैं और हमारा साथ देते हैं। आज थोड़ा सा इसमें एक जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है या ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें लाइव अभी जो है भाई साहब वो बाइबल टीवी भी जो है ना फेसबुक पे चल रहा है। और उसमें ये है कि ये देखिए, अभी जो लाइव जो हमारा जो शो है वो भी जा रहा है, उसमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है, साथ साथ ये शो भी चल रहा है। तो अगर आपको बहनों भाइयों को मुश्किल पेश आए तो प्लीज आप जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि उसको हम बंद नहीं कर पा रहे और ये जो लाइव शो है ये भी साथ साथ जारी है हमारा। तो प्लीज आप हमें बताइएगा, अगर कोई मुश्किल हो तो प्लीज जरूर हमें बताइएगा। तो हम बढ़ते हैं जी प्रोग्राम की जानिब। और मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें कुछ परेशानी शायद लोगों को हो इसमें, क्योंकि 2 प्रोग्राम बैक वक्त जो है ना वो लाइव जा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप चेक कर लें जरा अपने मोबाइल पे कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें ब्रॉडकास्टिंग। जी हमारा भी आ रहा है, ये हमारा आ गया अभी। अच्छा ठीक है, फिर सही है। हाँ, इस वक्त हम लाइव हैं, क्योंकि वो दोनों जो लाइव जो जा रहे हैं शो, तो इसलिए नहीं अभी वो अब हमारा जो है ना वो आ गया मेन पे। अच्छा, अभी आप वाला जो है ना ये वाला प्रोग्राम, हाँ जी ठीक है, आ गए हमारे साथ बुआजरा चांद है, उन्हें वेलकम कहते हैं। तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोग्राम जो है ना ये भी दोनों लाइव जो है ना जा, क्योंकि ये बाद में हम इसको बाइबल टीवी पे इसको चलाएंगे, लेकिन अभी फेसबुक पे ये लाइव है, बाइबल टीवी ग्लोबल पे ये लाइव नहीं है। वो लाइव जो है ना डिफरेंट प्रोग्राम जो है उस पर आ रहे हैं, तो प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। तो अजीजों, हम आपको एक बार फिर जी हाँ कहते हैं, वेलकम कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। इमसाल उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। आए मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है, इल्म व फहम उसके मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वह अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तो सदाकत और अदल और रास्ते को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अजीजों, इसमें हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा हमें सिखाता है, सुलेमान, कि जो नसीहत है, जो मशवरा है, जो सलाह है, उन लोगों से लेनी चाहिए जो कि हिकमत रखते हैं। विजडम, there's a lot of difference between knowledge and wisdom. नॉलेज जो है वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये उनकी बेस पे है। आप पढ़ते हैं, आप दूसरे सीखते हैं, समझते हैं, उसकी बुनियाद पर आप इल्म हासिल करते हैं। लेकिन जो विजडम है, जो हिकमत है, उसका मंबा जो है वो खुदा है। और खुदा का बंदा हमें सिखाता है कि अक्लमंद बनने के लिए, वाइज बनने के लिए, ही इज वेरी वाइज। तो अक्लमंद बनने के लिए आपको सिर्फ इल्म ही की नहीं, बल्कि आपको हिकमत की भी जरूरत है।
There are so many knowledgeable people इस दुनिया में जिन्होंने शायद डॉक्टरेट भी की हो, बड़े बड़े उनके पास उनकी प्रोफाइल जो है, बड़ी डिग्रीज हो उनके पास, लेकिन समटाइम दे डिडंट बिहेव राइटली। तो बेहतर कारकर्दगी के लिए, खुशहाली के लिए आपको हिकमत की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि यीशु एक खूबसूरत सलाहकार है। अगर आप यीशु के नाम के बारे में देखें तो ईसाया कहता है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तो बेस्ट जो आपको एडवाइस है वो आपको खुदावन से मिलती है, और खुदावन ने हमें अपना पाकरू बख्शा है जो कि हमारी मदद और रहनुमाई करता है। पर फॉर दैट सेक यू नीड टू आस्क हिम। अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो याकूब कहते हैं खुदावन से मांगे, और खुदा बेरिया देता है। दोस्तों माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा जिसको देनी है इसको नहीं देनी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइस जो है, विजडम जो है, सलाह जो है, हम सबको उसकी जरूरत होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन योर रिलेशनशिप, इन योर जॉब, एवरीवेयर, आपको हिकमत की जरूरत है। अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें जो फजूल मशवरे होते हैं ना, कई दफा किसी मशवरे मैं पाजी तो दसना मेरे को पूछो, है ना, तो लोग जब कर जाते हैं अनआस्क्ड एडवाइस। आपको कहना भी नहीं पड़ता और कहते नहीं मैं आपको एडवाइस देता हूँ, तो दैट कॉज रियल ट्रबल। तो बेवकूफ जो शख्स होते हैं वो बड़ी दफा ऐसा गलत मशवरा आपको देते हैं जिससे आपकी जिंदगी जो है वो हजारन हो जाती है। तो अच्छी एडवाइस के लिए जो अच्छा प्योर एडवाइस है वो खुदावंद खुद है, तो उसके पास आए, उससे आप सलाह लें। और देखिए यहाँ पर सिटीजन एडवाइस ब्यूरो वाले हैं, तो और बहुत सारे जो आपको एडवाइजर मिलते हैं, काउंसलर हैं। तो लेकिन जो सबसे जो परफेक्ट जो काउंसलर है, एडवाइस देने वाला है, वो खुदावंद है। और उसके पास हम खुदा का शुक्र अदा करें जो हमारे रूह का जो हमें निगहबान है। इसलिए अच्छा, ये एक आखिरी बात करके मैं दुआ की तरफ बढ़ूंगा। स्पिरिट और डिसर्निंग जो है ना, वैसे बड़ी जरूरी है, आदमों के लिए भी और लोगों के लिए भी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर भागते फिरते हैं। वैसे भी एक वक्त था जबकि यूके में जो विकर होते थे, पीपल, आज भी लोग बिलीव करते हैं कि जो पास्टर हैं वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। बहुत सारे लोग जो इस बात को समझते हैं। तो जब अगर किसी के झगड़ा होता था, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था कम्युनिटी में या फैमिली में, तो लोग पादी साहब से मशवरा करते थे जी। और वो उनको इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वो उनको एडवाइस देते थे कि नहीं भी ऐसा कर लें, आप माफ कर दें, जैसे आज हमारा मजमून भी है, या आप रिकंसाइल कर लें, सुलह कर लें। आज अनफॉर्चुनेटली जो सेकुलर वर्ल्ड है उसमें भाई सब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो लॉ है, जिसको आप कह लें कैसे बन गए हुए हैं, कि जिसमें एस्केप आप कह लें कि जी राह फरार इख्तियार करना। अच्छा जी, बीवी का हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है तो उसने फोन किया तो या पुलिस को, काउंसलर आ गया, उसने कहा अच्छा यार ठीक है मैं कर्फ्यू लगा देता हूँ, तेरा हस्बैंड तुझे मिल नहीं सकेगा, हाँ बच्चे चल भाई। कोई उसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं, कोई एडवाइस नहीं, एंड द रिजल्ट इज द फैब्रिक ऑफ द फैमिली खत्म हो रही है, तबाह हो रही है। तो अजीजों, चर्च जो है, जो खुदा के खादम है, जो गॉड फेयरिंग, जो वाकई जो जिनकी कॉलिंग है, जो खुदा से बुलाए हुए हैं, आप जब उनसे मशवरा लेते हैं वो आपको खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आपको मशवरा देते हैं, और वो आपके लिए, आपके खानदान के लिए बाबरकत होता है। तो जो बेवकूफ लोग हैं उनकी सलाह पर ना चलें, फजूल मशवरे ना लिया करें, बल्कि खुदा के पास आएं और उसके पाक रूह को दावत दें कि वो आपकी जिंदगी को उसकी रहनुमाई करे, गाइड करे। तो आइए हम खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई चाहें और खुदावंद से दुआ मांगे। और मैं प्रोग्राम के आगाज में खुदावंद के खादम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद की बरकत चाहें, और इस बात के लिए खुदावंद का हम मिलकर शुक्रिया अदा करें कि आवर सेवियर, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज परफेक्ट, वंडरफुल एडवाइजर। आइए दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। और खुदावंद खास तौर पर इस बात के लिए कि तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारा ख्याल रखता है, तू हमारी रूहानी और जिस्मानी हर तरह की जरूरियात का ख्याल रखता है। और खुदावंद आज तूने हमें ये मौका दिया कि हम खानदानी तौर पर जमा हो सके, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तूने हमें जमा किया। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट,
Lord, we are your family. And when we are gathered together here this morning, we ask you to come among us by your Holy Spirit. Fill us, empower us. Father, I pray for each and every person who has joined us and those who will be joining us later. This worship service will be a great blessing for each one of us. I thank you for my brother and your servant, Reverend Noble Samuel. उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए जो वो हम सब से रखते हैं खुदावंद, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ मांगते हैं कि आज की ये ट्रांसमिशन हम सब के लिए बरकत का बाइस हो और इससे तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ, आमीन। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आइए हम खुदा की तारीफ करें और हम तो सुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत ज़बूर जो है, ज़बूर 42 जो है, ये हम खुदा की तारीफ में गाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़बूर आता होगा। तो आप जरूर पानी जिस सोते हैं हरनी हो ज्यों तरहाई, रूह मेरी ते मेरा बात। सोते आंधी हरनी हो यूं तरहाई, पानी दे सोते आंधी हरनी हो यूं तरहाई, रूह मेरी तेरे रब्बा तेरी तिहाई आई, से पई जिंदा खुदा दी खातिर, रूह मेरी तर से पई जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावा तेरे सामने हो महादे, मैं कदों जावा तेरे सामने हो महादे, पानी दे सोते आंधी हरनी हो यूं तरहाई, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होए ग़िज़ा, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होए ग़िज़ा, कुछ देर ने जदों मैनू तेरा किथे है खुदा, कुछ देर ने जदों मैनू तेरा किथे है खुदा, पानी दे सो
पानी जिस सोते दी हद नहीं हो चूं तराई, रूह मेरी तेमे रब्बा तेरी तिहाई आई। खुदा उनका शुक्र हो कि वो हमारे अंदर ये प्यास पैदा करता है, ये भूख पैदा करता है। ये भूख और प्यास जो दुनिया की चीजें हैं, रोटी पानी रुपया पैसा, ये उससे नहीं मिट सकती। ये जो खला है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर, ये सिर्फ खुदाम का पाक रूह भर सकता है। आमीन। हम खुदाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए। आइए इस लिंक को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। हम खुदाम की हम करते हैं, अपनी क्वायर की तरफ बढ़ते हैं, एस्टोनेशन यूनाइटेड फॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, और उनके साथ मिलकर हम खुदाम की हम करते हैं, उसकी स्ताइश करते हैं।
दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न्याय दे, तख्त अपना है बिछाया। क्या बात है सर, जबरदस्त। आपकी फेवरेट क्वायर है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मजा आया, वेरी नाइस। अभी हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं। मैंने जो लिंक है, जो विद है जो आज का, उसको आपके साथ शेयर किया है। तो आप मेहरबानी करके अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और भाई साहब से हम खुदा का जिंदा पाक कलाम सीखेंगे। जब हम खुदा की हमदो सना करते हैं, ये जो गीत मैं आज दोबारा आज प्ले कर रहा हूँ, जब से हमने इसको संडे को रिकॉर्ड किया, और बहुत ही बाबरकत ये गीत है। पाक कलाम सुनने के लिए, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए हम सबको खुदा के पाक रूह की जरूरत है। तो मैं ये गीत जो है वो आप सबके लिए लेकर आया हूँ, और हम डेडिकेट करते हैं अपने इस गीत को भाई साहब के नाम, क्योंकि ये इनका भी बड़ा फेवरेट गीत है। तो आइए हम सब मिलकर, अगर आप जहां पर भी आप हैं, अगर आप अपने सिटिंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, जॉब पर हैं, चंद मिनट की बात है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, खुदा उनके जरूर दुआ कीजिए। जब आप इस गीत को गाते हैं तो आप देखेंगे कि खुदा कैसे आपको जो है वो बरकत देता है। हम वेलकम करना चाहते हैं जी एल्डर सुहेलदीन साहब को। आज थोड़ा सा लेट है जी आप एल्डर साहब, और पाकिस्तान से हमें शबीर हसरत ने ज्वाइन किया, जो हमारे स्कूल के इंचार्ज हैं वहाँ पर, और हम स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। अजचान हमारे साथ हैं, एल्डर वीनस हमारी प्यारी बहन हमारे साथ, हमने वेलकम कहते हैं। तो आइए हम गाँव की हम करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah.
बुराइयां लाश में कोड़े भी खाए मेरे लिए वो सूली चढ़ा। ये दुआ है, खुदा का शुक्राना है। कोड़े भी खाए मेरे लिए वो सूली चढ़ा। Praise the Lord. मैं तो भाई सब किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। मैं भी वहीं था। बहुत खूबसूरत हमदो सना और इतनी अनॉइंटिंग है इस गीत में, खुदा का शुक्र हो। और मेरे लिए तो भाई सब ये ऑक्सीजन जैसे होते हैं ना, फ्यूल है मेरे लिए। जब मैं उनकी हमदो सना करता हूँ, उसके बगैर मैं मैसेज नहीं दे सकता। और मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहूंगा। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम उस मसा में ठहरे हुए हैं। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ सबसे पहले। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। We worship you, we adore you, because you're worthy of praise and worship. There's none like you. You are our creator, you are our sustainer. We give you thanks, Holy Spirit. Yes, Lord. We give you thanks for this wonderful praise and worship, for the choir, for the musician, for your people, those who are with us, they are praying with us, those who are seeking your face. Yes. Bless them. I ask your fresh anointing for your servant, Reverend Gilbert David, as going to share your wisdom, your word with your people. Hallelujah. Almighty God, please lead us, guide us, inspire us, empower us by you, that we may glorify your name. We give you thanks for this channel, Bible TV Global. Almighty God, this gift from you as we are reaching to the unreached. Please bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Amen. Jesus. अज़ीज़ो, खुदा का पाक कलाम हमारे लिए बहुत ही मोतबर और कीमती है। आइए इसको सुनते हैं। खुदा के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। Ephesians chapter 4 verses 1 to 6 and then 25 to 32। खुदा का पाक कलाम सुनिए। बस मैं जो खुदावन में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल, फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। इसके साथ ही हम 25 से 32 आयत तक देखेंगे खुदा के पाक कलाम को। देखिए, बस
جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ عزیزو، آج ہم جس مضمون پر بات کرنے کو ہیں، بہت خوبصورت مضمون ہے معافی کے حوالے سے، اور آج کا جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے forgiveness is a gift۔ معافی چاہنا اور معاف کرنا، it's the most difficult task in this world. And while my brother is going to share about this subject, it's a very challenging subject. So over to you, Bhai Sahab. آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیے۔ جو لوگ آج پہلی دفعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج سب سے پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہے، بتانا چاہتا ہوں ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کا تعلق چرچ آف انگلینڈ سے ہے، اور والسل میں چرچ آف انگلینڈ میں خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آئیے خدا کے بندہ سے خدا ان کا معتبر، لاخطا اور لا تبدیل پاک کلام سنتے ہیں۔ جی بھائی صاحب جی۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پادری صاحب نے ایک خوبصورت مضمون ہم سب کو دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے خدا کی محبت کو بھی جان سکیں اور اپنی حیثیت کو بھی جان سکیں، ہم ہیں کون۔ اور آج کا جو مضمون ہے معافی کے حوالے سے، اور پادری صاحب نے مضمون بڑا خوبصورت رکھا ہے کہ معافی جو ہے forgiveness is a gift of God، خدا کا ایک خوبصورت تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تحفے ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور جب خاص طور پر ہمارے برتھ ڈے ہوتے ہیں اور اس قسم کے ٹائم ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے پریزنٹس لوگ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ تو ہم سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ جو تحفہ ہمیں خدا نے دیا ہے، مفت معافی کا، فری forgiveness، ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس سے پہلے بھی ایک کوشچن جو ہے وہ ہمارے سامنے، میرے ذہن میں آیا، why do we need forgiveness؟ ہمیں معافی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور اس کا جو سمپل آنسر ہے یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ forgiveness ہمارا جو مضمون ہے، اس کو آج ہم دو طریقوں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک forgiveness تو وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہے گناہ خطا، تو ہمیں پھر معافی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے غلطی کی ہے، قصور کیے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا قصور کرتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو ہمیں بھی معافی دینے کی ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ جو حوالہ آج ہمارے سامنے ہے معافی کے حوالے سے، یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آج سیکھیں گے۔ اور جو سب سے جو پہلی چیز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ہیں کون، what is our status۔ تو جو پہلی جو آیت ہے چیپٹر 4، ایفیزین چیپٹر 4، اور اس کی جو فرسٹ ورس ہے، اس میں لکھا ہے as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received۔ So what is our calling؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میری کالنگ ہے کہ میں نے تو پادری بننا ہے، میں نے پریچنگ کرنی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا جو کالنگ ہے وہ ورشپ لیڈر کی ہے،
تو ہم اس طرح سے اپنی اپنی کالنگ کو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج جو مقدس پالوس ہے وہ ہمیں ہماری کالنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ who are we, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ we are called to be the children of God. ہم جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو مقدس پالوس جو کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے آج یہ بات رکھتا ہوں کہ تمہارا جو بلاوا ہے، تم کس بلاوے سے بلائے گئے ہو، ہمارا جو بلایا جانا ہے اس کا مقصد کیا ہے. کہ لکھا ہے یہاں پہ we need to be completely humble and gentle. This is the basic purpose of our calling. We need to be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. تو مقدس پالوس جو پہلی بنیادی بات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کے فضل سے آج خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم میں خدا کے یہ جو خوبیاں ہیں ہمیں یہ نظر آنی چاہیے. اور سب سے جو اہم بات جو ہے خدا کی جو خوبی ہے جو خدا نے اس طور سے ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمارے لیے مفت معافی کا اعلان کیا. خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دینے کے لیے تھے تو انہوں نے معافی کا اعلان کیا، باپ ان کو معاف کر، سب کے لیے معافی. اور پھر خوبصورت بات جو پادری صاحب نے آج رکھی سامنے کہ یہ معافی جو ہے مفت ہے. دنیا میں لوگ اس معافی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ہماری قربانی یسوع مسیح جو ہے اس نے ہمارے لیے معافی جو ہے وہ مفت کر دی ہے. اب معافی تو مفت ہے، وہ تو خدا کی بخشش ہے، خدا کا رحم ہے جو ہم پر ہوا ہے. لیکن جب ہمیں معافی مل گئی ہے تو پھر ہمیں معافی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جب خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم پر رحم کیا ہے، ہماری خطاؤں کو وہ حساب میں نہیں لاتا، جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. زبور 130 میں لکھا ہے اگر تو ہماری بدکاری کو حساب میں لائے تو کون کھڑا رہ سکے گا. پر ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اس کے پاس مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے، تو ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ جو مفت معافی کا جو انعام ہمیں ملا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح میں ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا آج کا مضمون ہے. اور یہ جو ورسز آج کی جو ورس 31 and 32 ہیں، اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو. ورس 31 میں لکھا ہے get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. ہر قسم کے گناہ کو، بدی کو، ایک نفرت کو جو ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، اس کو ہمیں اپنے دلوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس نے ہماری بدیوں کو اتنا دور پھینک دیا ہے کہ خدا ان کو یاد ہی نہیں کرتا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہاں میں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن میں بھول نہیں سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے جسے ہم نے آج سیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، جس طرح خدا ہمیں اس طرح معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو جس طرح خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. اور خدا نے ہمیں اس طرح معاف کیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو، تقصیروں کو جو معاف کر دیتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ حساب میں نہیں لاتا، ان کو وہ پھر خاطر میں نہیں لاتا. لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. یہ ہے بک آف پرووربس، مثال کی کتاب، اور اس کا چیپٹر 17 ورس 9 میں لکھا ہے لو پراسپرز وین اے فالٹ از فارگیون. محبت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے جب گناہ معاف کیا جاتا ہے. بٹ ڈویلنگ آن اٹ سیپریٹس کلوز فرینڈز. اور اگر ہم انہی پرانی باتوں کو لے کے پھر یاد کرتے ہیں، ان باتوں کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری جو دوستی ہے، جو ہماری فرینڈشپ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو بینیفٹ ہے معافی کا، جب خدا نے پہلا جو کام کیا، خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اینڈ ہی ہیز ریکنسائلڈ اس ود ہم.
ہمارا اس نے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا یسوع مسیح کی وجہ سے, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے. Our sins have been forgiven because Jesus has paid for our sins. جس طرح اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بحال کیا ہے, خدا نے ہمیں بحال کر دیا ہے, ہماری خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہو گئی ہے. We are reconciled with God. لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ اب ہمارا سٹیٹس کیا ہے, we are the children of God. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو لوگ ہم میں خدا کے یہ ایٹریبیوٹس دیکھنا چاہتے ہیں. کائنڈنس, جینٹلنس, فارگیونیس, these are the attributes of God. اور جو ورس 32 ہے آج کا جو ہمارا حوالہ ہے, اس میں لکھا ہے be kind and compassionate to one another. ایک دوسرے پر مہربان ہو اور ایک دوسرے کو معاف کرو. کس طرح سے؟ یہاں پہ لکھا ہے forgiving each other just as in Christ God forgave you. جس طرح سے خدا نے یسوع مسیح میں ہمیں معاف کیا, ہمیں کچھ نہیں پے کرنا پڑا, ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں دینا پڑا, سب کچھ خدا نے دیا ہے. اس نے اپنا بیٹا دیا ہے, یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے, اس نے قربانی دی ہے اور ہمیں اس نے معاف کیا ہے. اب اس کے جو بینیفٹس کیا ہیں, جب ہمیں معافی مل جاتی ہے تو ہمارا جو ضمیر ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. ہم پھر دلیری سے خدا کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں, ہم دلیری سے خدا کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا گلٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, اور وہ صرف یسوع کا خون جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. خوبصورت گیت ہے. اب میرے ابھی کلام کو جب میں شیئر کرنے سے پہلے غور کر رہا تھا اس پہ, تو یہ گیت آپ سب کو بھی آتا ہے اور سنا ہوگا ضرور. اگر آپ کو آتا نہیں تو لکھا ہے اسی رب دے بندیاں دے رب سانو پیار کرتا ہے. اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے جنہاں نو معافی مل گئی ہے انہاں دے بھاگ جاگے نے, اکھاں وچ خوشیاں وسیاں نے, دلاں وچ چانن ہو گئے نے. دیکھو جی رب دا پیار جیڑا جگ تو وکھرا ہے. ہم آج اس پیار کی بات کر رہے ہیں جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, یونیک ہے, اور یہ ہے خدا کی محبت. اور اس کے لیے ایک اور جو خوبصورت بات جو کہ مقدس یوحنا نے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں. پہلی جو چیز ہے نا, انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتی ہے, ہم اس کو ماننے کی بجائے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, اس کا مقصد کچھ اور تھا میرے کہنے کا, یہ میں نے جو یہ کیا ہے یہ اس کو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور یہاں پہ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 8ویں آیت پہ لکھتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. ہم گناہگار ہیں, وی آر سنرز. ہم اس کو چھپا نہیں سکتے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو کنفیس آور سنز. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر گناہ گار توبہ کر کے اس کے پاس آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سلیب پر جب ایک گناہ گار شخص نے یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا. اس نے اپنے آپ کو گناہ گار, پہلی جو بات ہے کہ ہمیں اس بات کو خدا کے سامنے کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہمیں معافی کی ضرورت ہے. تو پھر وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معافی مانگیں. معافی تو مفت ہے لیکن اس کے لیے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اگر ہم معافی مانگیں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا, ہمیں بحال کرے گا. اور پھر جب خدا ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. ایک دوسرے کو معاف کر کے ان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے, معافی کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو گلٹ ہوتا ہے نا وہ جاتا رہتا ہے. جو غلطی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہر وقت جو چیز ہمیں بے چین کرتی ہے, جب ہم ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں
ہمیں معافی مل جاتی ہے, خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے, اور اسی طرح سے ہمیں کیا ملتی ہے, ہمیں ہیلنگ ملتی ہے. ایک طرح سے ہمارے اندر جو ہے ایک اطمینان آ جاتا ہے, تو ہمیں تسلی ملتی, خوشی ملتی ہے کہ میرے گناہ معاف کر گئے ہیں. اور خدا ہی کر سکتا ہے ایسا ممکن ہے, اور یہ خدا کرتا ہے. اور خدا ہمیں یہ بھی چاہتا ہے, اور یسوع مسیح نے صاف طور پہ, ہم جب دعائے رومانی پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کر دیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں ضرورت ہے کہ جب خدا نے ہمیں معاف کیا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. اور پھر یسوع نے کہا کہ جب تک تم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تمہارے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب خدا نے ہم پر رحم کیا ہے, ہمیں بھی رحم دل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے, پیار سے, محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے, معاف کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ بنا رہے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اور لوگ ہم میں یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے باپ کی کوالٹیز لوگ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ ہم میں یسوع کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا بھاری فضل دے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. ایسا بڑی پریکٹیکل ٹیچنگ. بہنا بھائی, میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتے سے پہلے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں. ایسا بڑا ہی یہ ایک دکھی واقعہ ہے. ایک کورٹ کیس میں ہمارے چرچ کے کچھ رہنما تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا, اور they were church leaders. At that time I was a student in seminary. تو وہاں پر جو جج صاحب تھے انہوں نے وہ مقدمہ جب دیکھا اور اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, پراپرٹی کا وہ کانفلکٹ تھا, چرچ کی پراپرٹی تھی, اس کے بارے میں جھگڑا چل رہا تھا. تو اس جج نے یہ بات کہی جو کہ بہت ہی شرم کی بات تھی اور چیلنج بھی تھا, ویری امبیرسنگ. اس نے کہا جی جب میں آپ کے ادارے کے سامنے سے گزرتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف دیٹ انسٹیٹیوشن, اس نے کہا جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں, میں سلیپ کو دیکھتا ہوں اس پہ لگے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بڑے نالجیبل لوگ جو ہیں وہ ہوں گے. اس نے کہا کہ جی آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوئی ہیں, اور آپ میرے پاس اس فیصلے کو لے کر آئے. میں تو اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتا ہوں اور میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں آپ کا فیصلہ کر سکوں. تو آپ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ جب ہم اپنے مقدمات لے کر تو جو غیر مسیحی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یار ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ان سے پوچھیں, اہل کتاب سے پوچھیں, اور یہ میرے پاس آئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں, ریکنسائل نہیں کرتے. بھائی بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور آج میں یہ چیلنج جو ہے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے, جیسے پالوس کہتے ہیں کہ آئی بیسیچ, میں تم سے التماس کرتا ہوں. میں اور خدا کے خادم پادری گلبرٹ اپنے ان دوستوں سے جو چرچ لیڈر ہیں, چاہے وہ ماڈریٹر ہیں, چاہے وہ بشپ ہیں, چاہے پادری ہیں, چیئرمین ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی آپ ہیں, ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں, آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کرتے ایک دوسرے کو معاف کریں. اور یہ جو مقدمات چل رہے ہیں کورٹس میں, گجرانوالہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہاں پر ایک وکیل تھے جو کہ کیسز لڑتے تھے پراپرٹی کے کرسچن جو چرچ کے لیے, اس شخص نے بھائی صاحب میرے سامنے دیکھتے دیکھتے اس نے کورٹ کے سامنے, کچہری کے سامنے اس نے بہت بڑی کوٹھی بنائی. اور جب بھی ان کو وہ دیا جاتا تھا نا, چیک دیا جاتا تھا, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ اچھا جی اس میں کم کر لیں, کوئی یہ زیادہ نہیں, نو بڑی بہت اچھا کتنا پیسے ہیں جی, یہ لیں جی, پر پکڑو جی. تو عزیزو یہ چرچ کا پیسہ ہے, اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے جسٹ فار دا سیک آف اوور پرسنل ایگو اسٹیٹس کہ نہیں جی وہ میں بہت بڑی گن ہوں جی, میں بہت بڑا بشپ ہوں اور بہت بڑا میں ماڈریٹر ہوں. آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں. پالوس کہتا ہے کہ مجھے خلوے گھروں سے معلوم ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں پلوس کا, کوئی کہتا ہے کہ میں اپلوس کا, کو کیفا کا, کہتا ہے کیا مسیح بٹ گیا. تو یہ جو لیڈر پرسی کا گناہ ہے, معاف نہ کرنے کا جو گناہ ہے, اس کو اپنی زندگی سے دور کریں. جیسا آپ نے ابھی کہا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. جی ہاں چرچ کو تباہ کر رہے ہیں. چرچ وی آر دا باڈی آف کرائسٹ.
ہم جو اگر معاف نہیں کرتے تو ہمارے اندر ڈویژن ہو رہی ہے, ہم لڑ رہے ہیں, اس کا نقصان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باڈی آف کرائسٹ اسٹرانگ ہو اور ہم مل کر جو ہے وہ اس کو کام کو, جو مشن کو ہمیں دیا گیا ہے, ہم اس کو. پر صاحب ہمارا جو تجربہ ہے اس کنٹری کا, کیونکہ ہم کراس کلچر جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہے, آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا چرچ میں, اور آپ کی بڑی اچھی جاب تھی, سیکولر ورلڈ میں بھی آپ نے کام کیا, یہاں پر آپ خدمت میں کولمبیا سے. ہمارے جو تجربات ہیں جو چرچ لیڈر کے وہ بڑے مختلف ہیں. دیز چرچ لیڈر جو ہے سچ ہمبل پرسن, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کو آپ کے ساتھ باندھ سکوں. میں جب پہلی دفعہ میرا جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا, میں لنکا شہر میں تھا, نیلسن میں, وہاں پر بشپ صاحب آئے, وہ گیسٹ اسپیکر تھے, چرچ میں آئے. تو ہمیں تو وہ سلیوری مینٹیلٹی ہے نا, آئی ایکنالج دیٹ. تو وہ بشپ صاحب آئے تو گاڑی میں, تو میں ان کا بیگ اٹھانے لگا, نو نو پلیز لیو اٹ, آئی کیری دیٹ. مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ مطلب بشپ صاحب نہیں جی, وہ اپنا آئے اور آ کے تو انہوں نے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ہمارے لیے رہنما بھی ہیں, بشپ آف کینٹربری وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے, بشپ مائیکل نذیر علی. پیسہ میں اور پادری آرتھر جیمس ہم ان کے ملنے کے لیے گئے جب وہ بشپ تھے یہاں پہ, آج بشپ لارڈ بشپ تھے. میٹنگ کے بعد وہ اٹھے, انہوں نے کہا اچھا یار میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسز کیا بنا کے گئی ہیں کھانا. اٹھے انہوں نے خود پلیٹیں لی, کھانا ڈال کے وہ سرو کر رہے تھے. سچ اے ہمبل پرسن, آپ سب جانتے ہیں, ویری نالجیبل پرسن, پوری دنیا میں ورلڈ فیم کے وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے جب آرتھر جیمس صاحب کو جو پرنسپل تھے سیمنری کے, ابھی وہ خدام کے پاس ہیں, انہوں نے کھانا ڈال کے دیا تو پادری آرتھر صاحب خود بڑے ہمبل آدمی تھے. انہوں نے کہا یار یہ کیا, مطلب دیکھو از اے لارڈ بشپ, ہمیں سرو کرنے. میں نے کہا بشپ آپ چھوڑ دیں. نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, میں کرتا ہوں, آپ بیٹھیں. تو ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے کہ کیسے وہ خدام کی خدمت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو صرف میں سیکنڈ کر رہا ہوں. جب میں یہاں پہ آیا, ظاہر ہے میں بھی پاکستانی کلچر سے آیا, میں نے بھی وہاں پہ بشپ صاحبان کے دیکھے تھے. اور یہاں پہ جب میں آیا, آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے کوئی بھی جو خادم ہے وہ گرو کرتا ہے اوپر, جیسے آپ نے کہا کہ بشپ ہے یا آرچ بشپ ہے, اتنا ہی زیادہ وہ بندہ ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں جس طرح وہ گرو کرتا ہے اتنا ہیوملٹی کا لیول اور بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا جو ماڈل یسوع مسیح ہے, تو وی نیڈ ٹو بی لائک ہم. اور ابھی بھائی صاحب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کورنیشن کی جو سروس ہوئی ہے, میں اب یہ تو چرچ لیڈر سے ہٹ کے میں پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہا ہوں. میں ایک بات کو میں نے سیکھا ہے, دیکھا ہے انوائنٹنگ کے حوالے سے, کہ جو ہمارے کنگ ہیں انہوں نے دیکھیں, کنگ چارلز III نے جب ان کے کپڑے اتارے گئے اور وہ صرف ایک ان کے چوگا سا تھا وائٹ کلر کا جو انہوں نے پہنا, جو ان کی شرٹ تھی, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک بادشاہ ہے, اگر ان کے چوگل وہ فینس لگا دی گئی اور انوائنٹنگ کے وقت وہ اس لیے کہ تاکہ وہ دیٹ واز وہ ان کے اور خدا کے درمیان جو ایک بڑا, اور اس کی جو سینسٹیوٹی تھی, اس کی جو سیکرڈنیس تھی, وہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور اس کے خدا کے درمیان وہ, اور وہ ایک رابطہ جو تھا وہ وہاں پہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا. لیکن میں یہ دیکھا کہ اس شخص نے جتنی بھی عبادت تھی دیٹ واز اے بیبلیکل بیسڈ, اور بڑی اچھی عبادت ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس شخص کو کہ وہ اگرچہ بادشاہ ہے اور اتنے ممالک ان کے انڈر ہیں, لیکن ہی بیکیم سچ ہمبل پرسن. اس نے اپنے کپڑے اتارے اور ہی واز ریڈی فار دم. سرنڈر. معاف کریں ایک دوسرے کو, یہ خداؤں کا وہ تحفہ ہے, گفٹ ہے. بھائی صاحب نے بتایا ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اب وہ بانٹنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان کرنے کی حالت میں یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں دنیا کے بہت مشکل کام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں, لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے. ہاں جی, چلیں اس کو کنکلوڈ کرنے میں ایک بات کہ خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں دیا گیا. جو بات اب کر رہے ہیں نا کہ نہ معافی دینا آسان ہے نہ معافی مانگنا آسان ہے, لیکن یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے. وہ ممکن کرنے کے لیے جب ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہوتا ہے تو ہم معاف بھی کر سکتے ہیں, اور معافی مانگنے کی بھی ہمارے میں صلاحیت آ جاتی ہے. اور ہماری آج یہی دعا ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے, تاکہ ہم ان باتوں کو جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان پہ ہم عمل کر سکیں. ہاللیلویہ. آخری جو ورڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے, کمفرٹ نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شاید آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا.
سوچیں جی کسی کو معاف کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کو ابھی تک معاف نہیں کیا یا کسی نے آپ کو معاف نہیں کیا اینڈ یو آر لیونگ ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جہاں پر آپ کمفرٹ نہیں ہیں, آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے, یا آپ کسی کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں اور دوسری طرف ہو جاتے ہیں, اس سے ہاتھ نہیں ملاتے, اس کو حق نہیں کرتے. خدا ہم کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے محبت کرنے والوں سے محبت رکھیں گے تو کون سی بڑی بات ہے. جی غیر قوم کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. دشمنوں کو معاف کریں, دوستوں کو پیار کریں, دشمنوں سے پیار کریں, سب سے پیار کریں. خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. آئیے دعا مانگے. اور میں جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ آج ہماری پیاری بہن عظما ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے, اور بھائی صاحب نے بڑا اپنا جو ٹائم ہے وہ دیا ہے, بجائے کہ ان کو آج بریک فاسٹ بنا کے دیتے. ابھی تو یہ جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں میرے ساتھ بھائی صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں. تو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سسٹر عظما, خدا آپ کو عمر کی درازی بخشے. آپ کے طریقے سے بھی آپ بھائی صاحب کے سازش کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پیچھے نہیں ہیں, اور آپ یہاں پر بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی رہی, اور ٹی وی پہ بھی ہمارے پاس آپ آتی تھی اور پروگرام کرتی تھی میرے ساتھ. خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہیپی برتھ ڈے ونس اگین آن دا بہاف آف آل دا ویورز دوز آر واچنگ دس چینل. یہ میرے ساتھ ہی ہیں. ہاں جی ہیلو, یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. تو ہیپی برتھ ڈے بہن, خدا آپ کو بڑی برکت دے. بس ادھر ہلے نا آپ, تو ہم آپ کو وش کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے. خدا آپ کو بڑی برکت دے اور عمر کی درازی بخشے. تو آئیے ہم دعا مانگے. ہاللیلویا. خداوند تو مہربان ہے, تو نے ہم پر مہربانی کی, ہم پر فضل کیا, ترس کیا. اے قدوس زندہ پاک خدا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس بات میں پہل کی, محبت کی, اور پیار خداوند ہمیں معاف کیا. ہمیں معاف کرنا سکھا, پیار کرنا سکھا. اے پیار خداوند, ہم اس مفت تحفے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں ان تمام لیڈرز کے لیے جو کہ خداوند سخت دل ہیں, اور اے پیار خداوند تیرے روپے پیسے کو, کلیسیا کے پیسے کو ابیوز کیا جا رہا ہے, عزت کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. خداوند تو نے حلیم اور فروتن بنا. پیار سے بڑے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ریورنڈ گلبرٹ صاحب کے لیے, اپنی بہن عظما کے لیے دعا کرتا ہوں. پیار خدا ان دونوں کو بڑی برکت دے. ہم بہن عظما کے اس نئے دن کے لیے جو تو نے ان کی زندگی میں بخشا ہے, برتھ ڈے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. گزرے ایک ایک لمحے کے لیے, ایک ایک پل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں خداوند تیرا دانا ہاتھ ہمیشہ ان پر رہے, ان کے گھرانے کو برکت دے, اور اے پیار خدا ان کی خدمت کو تو بہت زیادہ بابرکت بنا. ہم سب کو خدا شکر گزار کر دے. آج کا تمام دن ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان, تیرا نام پاک ہونا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے, جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میرے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہماری بہن عظما کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. عزیزو, کل عبادت ہوگی, پاک شاہ کی رسم ادا کی جائے گی سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ لوٹن میں. اگر آپ اس ایریا میں تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. 3:30 بجے یہ بات ہوتی ہے, اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کرتے ہیں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں. اور ایڈریس ہے 309 وکٹ فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. جی پر صاحب آپ اپنے چرچ کی بات کے بارے میں بتا دیجیے. جی, سنڈے کو صبح پہلی سروس ہوتی ہے ہماری 9:30 آل سینٹس ڈارلسٹن میں, اور جو دوسری سروس ہے وہ ہوتی ہے 11 o'clock آل سینٹس موکسلی چرچ میں, اور ہماری تیسری سروس جو اردو زبان میں ہوتی ہے وہ 3 PM وہ ہوتی ہے آل سینٹس ڈارلسٹن چرچ میں لاسٹ سنڈے آف دا منتھ. تھینک یو. تھینک یو صاحب جی. انجوائے یور ڈے. بہن کو بھی آپ ذرا ٹریٹ کریں ان کو, جی اور
खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. God bless you. Thank you. Bye. Thank you. God bless you too.